से ये जंग लड़ रहे हैं, हमारे ऊपर फर्ज है, जैसे आपके ऊपर जंग में फर्ज है कि जो भी आपको करना है आप करें, मगर आप उनका सेहत जान को तहफ़्फ़ुज़ करें। हमारा पूरा कोशिश है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है सूबाई सतह पे, आई नो कि हर हुकूमत ये कोशिश कर रहे हैं कि द वेरी लीस्ट कि जो आपके डॉक्टर्स और नर्सेज डायरेक्टली कोरोना पेशेंट्स के कांटेक्ट में हैं, जो आइसोलेशन सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में, क्रिटिकल केयर में उनसे कांटेक्ट में हैं, और जो टेस्टिंग के दौरान टेस्ट करते हैं, उन तक हमें बेयर मिनिमम ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहुंचाना है। पूरी दुनिया में इसके डिमांड है, हर जगह सूबाई हुकूमतें अपने पूरा जोर डाल रहे होंगे, पूरा कोशिश कर रहे होंगे कि बाहर से मंगवाए, यहाँ से जहाँ बन सकता है बना दे, लेकिन साथ साथ रियासत पाकिस्तान का ये काम है कि उनके साथ मदद करे, तावन करे, वो इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स गारंटी करे, और ये यकीनी बनाए कि जैसे आप जंग में अपना फौज को पूरा तैयारी के साथ भेजते हो, आज जो जंग हम कोरोना के मुकाबले में लड़ रहे हैं उसमें भी हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स को पूरा तैयारी के साथ हमें भेजना पड़ेगा। हम जानते हैं कि मुआशी तौर पे ये मुश्किल हर पाकिस्तानी के लिए मुश्किल होगा, लेकिन हमने सब ये निशानदेही की है कि जो हमारा डेली वेज अर्नर्स है, जो हमारा पाकिस्तान का लेबर फोर्स का 74% का तादाद है, उनके लिए ये सबसे मुश्किल वक्त होगा। वफाकी हुकूमत ने ये खुद माना था, शुरू दिन से ये कहते रहे, वजीर आजम से लेके उनके वजीरों तक, उनके नुमाइंदों तक, लेकिन आज तक उनके लिए किया क्या है? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो आपके पास पैसा बजटेड था, उसको आपने एक जॉइंट जमा करके एक किस्त में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स को तो दिलवाया, लेकिन डेली वेज अर्नर्स जिनको हमने सब आइडेंटिफाई किया है, 2 महीने गुजर चुके हैं। लॉकडाउन ना सिर्फ कराची में मगर हर सूबा में हो रहा है। वफाकी हुकूमत को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरीके से इस मुल्क के डेली वेज अर्नर्स को रिलीफ पहुंचाना पड़ेगा। फौरन उनको कैश ट्रांसफर देना चाहिए। ये मुतालबात जो है, हमने ना सिर्फ अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में मगर अपोजिशन पार्टीज का जो जॉइंट APC है, जो वजीर आला के अपने कॉरेस्पॉन्डेंस है वफाक के साथ, बार बार हम ये एम्फेसाइज कर रहे हैं। वफाक खुद ऐलान करता है कि 2 अरब रुपया उन्होंने डेली वेज अर्नर्स के लिए रखा है, फिर उसको रिवाइज करते हैं कि 70 अरब रुपया हमने डेली वेज अर्नर्स के लिए रखा है, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं दिया। ये इस किस्म की सूरत हाल में जब आपका मुल्क एक नेशनल क्राइसिस से गुजर रहे हो, हम डिले को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत को अपना जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। पहले दिन से आप सब मेरे विटनेसेस हो, मैंने इसी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि इस वबा से हमने लड़ना है, ये नेशनल क्राइसिस है। सारे जो हमारे सियासी इख्तलाफात है, मैं उनको भूल जाता हूं। मेरा मुल्क का वजीर आजम इमरान खान है और सेहत का वफाकी वजीर भी इमरान खान है, लेकिन उस दिन से लेके हमने नेक नीयती के साथ तो कोरोना का मुकाबला करने की कोशिश की है। कामयाब होते ही नहीं, आप फैसला करेंगे, लेकिन पहले दिन से लेके वजीर आजम पाकिस्तान और उनके जो नुमाइंदे हैं, वजीर से लेके स्पोक्स पर्सन्स तक, मेरे सूबे पे, मेरे हुकूमत पे मुसलसल हर दिन, हर घंटा बाद हमला करते हैं, बयानबाजियों के खिलाफ करते हैं। हमने कभी इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं समझता हूं कि जिस तरीके से वजीर आजम साहब अपना हर बयान में, अपना हर स्टेटमेंट में और उनके वजीर के हर पब्लिक अपीयरेंस पे मेरे सूबे को, मेरे सूबे के अवाम को निशाना बनाते हैं, मैंने भी रिकॉर्ड जो है अवाम के सामने रखना है, और आई नीड टू कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट
کہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی ساری سیاسی جماعتیں اور سارے صوبائی حکومتیں نیشنل یونٹی کے مطالبہ کرتے ہوئے نیشنل یونٹی پیدا کرنے کے لیے نہ صرف تیار کوشش بھی کرتے رہے، لیکن وفاقی حکومت نے ہمارا ہر کوشش اپنا بیان بازی سے اور اپنا اقدامات سے سیبوٹاج کیا ہے۔ شروع دن سے وفاقی حکومت نے ہر صوبائی حکومت کو اس کورونا پینڈیمک کا مقابلہ کرنے میں the government of Pakistan has let down every province of Pakistan. ہر صوبہ کو وفاقی حکومت کی نااہلی نالائکی کی وجہ سے نقصان پہنچایا ہے۔ وفاقی حکومت نے گورنمنٹ آف بلوچستان کو، بلوچستان کے عوام کو ٹافتان بارڈر پہ لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ ان کے اوپر جو کوارنٹین رکھنے پہ بارڈرز پہ جو وہ آئینی ذمہ داری ہے وہ بھی پورا نہیں کری۔ پورا زور ہمارا بلوچستان کی صوبائی حکومت پہ ڈالا گیا، نہ ان کو وہ سامان دیا گیا تاکہ وہ صحیح ٹیسٹ کرے ہر پیشنٹ کو، اور نہ ان کو وہ فیسلٹیز دلوایا گیا تاکہ وہ صحیح کوارنٹین رکھ سکے ہم پیشنٹس کو۔ اس پہ ہم نے آج تک نیشنل یونٹی کے نام پہ بات نہیں کی۔ وفاقی حکومت پاکستان نے پنجاب حکومت کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ رائے بند اجتماع کے وقت وفاقی حکومت نے کسی صوبائی حکومت کو نہ یہ تجویز دیا کہ آپ کوئی تحفظ کے لیے کوئی قدم اٹھائے، نہ اس خطرہ کی نشاندہی کیا، نہ کوئی عملی طور پہ صوبائی حکومت کو کوئی مدد کیا کہ وہ اس اجتماع میں وہ تحفظ کے اقدامات اٹھائے تاکہ ہمارا جو تبلیغی اجتماع میں، رائے بند کے اجتماع میں شریک ہوتے ان کا صحت کا، ان کا جان کا تحفظ ہو، اور پھر اس کے بعد اس اجتماع کے بعد ان لوگ جو اس میں شریک تھے ان کا ٹریسنگ میں، ان کا فالو اپ میں کسی صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت کی طرف سے جو سپورٹ دینا چاہیے تھا وہ نہیں ملا ہے۔ وفاقی حکومت نے پنجاب کو، پورا ملک کو رائے بند اجتماع میں اپنا رول نہ اٹھا کے نقصان پہنچایا ہے۔ وفاقی حکومت ہر دن صوبے سندھ کو لیٹ ڈاؤن کرتا ہے۔ یا آپ ہمارا وزیر اعلیٰ یا وزیر یا یہاں کے بیوروکریسی، یہاں کے لوگ جو دن رات جب سے یہ مرض پاکستان کی سرزمین پہ پہنچا ہے دن رات کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو خطرہ میں ڈال کر تاکہ وہ اپنے عوام کا زندگی اور صحت بچا سکیں۔ دن رات وفاق کی طرف سے صوبائی سندھ کے وزیر کو، صوبائی سندھ کا وزیر اعلیٰ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور کوئی نہیں پوچھتا اس وزیر اعلیٰ سے جو کہتا ہے کہ کورونا کیسے کاٹتا ہے۔ وہ صوبہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے جہاں سب سے زیادہ محنت کی جاتی ہے، جہاں سب سے زیادہ کام کی جاتے ہیں اپنے محدود وسائل کے باوجود، وفاقی سیبوٹاج، دن رات کا سیبوٹاج کے باوجود ان کے خلاف دن رات ان کا کردار کشی کی جاتی ہے۔ اور جہاں کام نہیں ہو رہا ہے، جہاں پاکستان کے عوام کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈالا جا رہا ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب ہو، چاہے وہ فاٹا ہو، گلگت بلتستان ہو، ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جاتے ہیں۔ سوال چھوڑے، ان کو مدد کرنے کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھائے نہیں جاتے ہیں۔ یہ اس قسم کا غفلت، اس قسم کا نیشنل کرائسس کے دوران اپنا رسپانسبلٹیز کو چھوڑنا، پاکستان کی تاریخ میں کسی حکمران نے ایسے کردار نہیں اپنایا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی تاریخ میں ہمارے لیے سب سے جو اس وقت تک مشکل چیلنج ملا ہے وہ یہ کورونا وائرس کا پینڈیمک ہے، جس میں ہمارا وزیر اعظم نیشنل یونٹی، نیشنل اسٹریٹجی اپنانے میں ناکام رہا ہے۔ یہ وہی وزیر اعظم ہے جو اس ملک کا پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کشمیر جیسا نیشنل ایشو پہ نیشنل یونٹی قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اب اس وزیر اعظم کو کون سمجھائے گا
اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بیانات سے، کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے، ایک ملک کا وزیر ہوتے ہوئے جب آپ کا بیان آتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ مجھے یہ خوف ہے کہ وزیر اعظم کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ اس کا بیانیہ کی وجہ سے، اس کی بیانات کی وجہ سے، اس کی اپنی کردار کی وجہ سے، اور ان کے نمائندے وزیر، وفاقی، صوبائی نمائندے کی کردار کی وجہ سے، وہ کراچی کا جو صورتحال ہے وہ خدا نہ خواستہ نیو یارک کی طرح نہ ہو۔ ہم نے سب مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ پورا ملک کے لیے ایک خطرہ ہے، لیکن کراچی اس ملک کے سب سے ہائیلی ڈینسلی پاپولیٹڈ شہر ہے۔ سب سے بڑا تعداد جو غریب عوام ہے وہ اس شہر میں ہوتے ہیں۔ اگر اس مرض کی سب سے زیادہ خطرہ ہے تو اس ملک کا غریب عوام کو ہے۔ اور اس وقت میرے جو جن کے لیے میرے سب سے زیادہ خوف ہے وہ میرے لیاری سے لے کے لانڈی کا عوام کے لیے ہے، جن میں یہ بیماری پھیل رہی ہے، جن کو وفاق کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے نہ وہ ایڈوائس دی جا رہی ہے، نہ وہ میسجنگ کی جا رہی ہے، نہ وہ بیانیہ پہنچ رہا ہے تاکہ وہ اپنا جان کا، اپنے پیاروں کا جان کا تحفظ کر سکے، اور نہ ہی ان کے صوبے کو، ان کے صحت کے نظام کو وہ سپورٹ دیا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے تاکہ وہ اپنا صحت کا کیپیسٹی میں اضافہ کرے، اپنا ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی میں اضافہ کرے۔ آج تک ہر صوبائی حکومت 90% کام اپنے زور پہ کر رہے ہیں۔ آج تک وفاقی حکومت کی طرف سے ہمیں نہ 1 روپیہ ملا ہے اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے، نہ ہمیں 1 روپیہ ملا ہے اپنا ہیلتھ کیئر کا کیپیسٹی میں اضافہ کرنے کے لیے، نہ ہمیں 1 روپیہ ملا ہے ریلیف آپریشنز کے لیے، نہ ہمیں 1 روپیہ ملا ہے معیشت کو سنبھالنے کے لیے۔ آپ نے پورا زور تو صوبائی حکومت پہ ڈال دیا ہے۔ وفاق کیا کام کرنے کو تیار ہے؟ کیا رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار ہے؟ ان کے پاس کام کرنے کا اور کیا ہے اس وقت؟ وفاق کا جو سب سے زیادہ خرچہ ہے وہ ڈیفنس میں جاتا ہے اور ہمارا ڈیٹ پیمنٹس میں جاتا ہے۔ اس وقت آپ نے نہ کوئی جنگ لڑنا ہے اور نہ ہی آپ نے ڈیٹ پہ زیادہ زور دینا ہے۔ ہم نے سب مل کے اس وبا کے خلاف لڑنا ہے۔ صوبائی حکومتیں اپنے پورا وسائل، اپنے پورا ریسورسز اس کے مقابلے کرنے میں ڈال رہے ہو۔ آپ کتنا کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہیں؟ آپ ہمیں مدد کتنے کرنے کو تیار ہیں؟ جب کوئی صوبہ وفاق سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمیں اپنا ہاسپٹل بیڈز میں اضافہ کرنے کے لیے مدد کرو، اپنا عوام کا ٹیسٹنگ کرنے کے لیے، ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے اضافہ کرنے کے لیے مدد کرو، اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم آپ پہ تنقید کر رہے ہیں یا ہم آپ کو گالی دے رہے ہیں، یہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مدد کرے۔ یہ ایک نیشنل کرائسس ہے، ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہے جو وفاقی حکومت کے مدد کے بغیر کوئی صوبہ، کوئی شہر، کوئی لوکل باڈی، کوئی میئر، کوئی وزیر اعلیٰ اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا وزیر اعظم اس قسم کا کرائسس کے دوران دن میں کوئی بیان دیتا ہے اور رات میں کوئی اور بیان دیتا ہے؟ یہ کون سے ایلیٹس ہیں جنہوں نے یہ لاک ڈاؤن ہم پہ امپوز کر دیا؟ اس وقت جو پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے، جو 9 مئی تک پچھلے نیشنل کمیٹی میں، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں ایکسٹینڈ کیا گیا، یہ جو لیٹسٹ لاک ڈاؤن کا ایکسٹینشن ہے، یہ اس میٹنگ کے دوران پختونخوا کے حکومت اور پنجاب کے حکومت کے تجویز پہ لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کیا گیا۔ اس کا اعلان، اس لاک ڈاؤن کے اعلان 9 مئی تک وفاقی وزیر نے کیا۔ تو کیا یہ وہ ایلیٹس ہیں جنہوں نے یہ لاک ڈاؤن ہم پہ مسلط کیا؟ کون ہمارا وزیر اعظم کو سمجھائے گا کہ وہ آپ کنٹینر پہ نہیں ہے، اس ملک کا وزیر اعظم ہے اور ہم اس ملک کے سب سے مشکل نیشنل کرائسس کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ کنٹینر سے اٹھو اور اپنا کام کرو۔
वजीर आजम बनो पाकिस्तान का। जब हमारे अवाम इस मर्ज के मुकाबले में बीमार हो रहे हैं, इनकी जिंदगी और सेहत खतरे में है, और जरूर हमारे मुल्क के गरीब अवाम मुतासिर हो रहे हैं, तो हम हुकूमत की तरफ, अपने क़यादत की तरफ देखते हैं कि वो हमारे मदद करेंगे, और उन पर जिम्मेदारी पड़ता है जंग की सूरत हाल में कि आप मदद करें। इस किस्म की बयानबाजी, इस किस्म की किरदार से हमारा ना सिर्फ कोरोना वायरस का मुकाबला करते हुए हमारा पूरा जो स्ट्रैटेजी है, हमारा कोशिश है, वो अंडरमाइन किया जाता है। मैंने शुरू दिन से कहा था कि वफाकी हुकूमत को, पाकिस्तान को इस जंग को दो महाज पे लड़ना है। एक महाज पे हमने कोरोना का मुकाबला करना है, दूसरा महाज में अपने मीशत को संभालना है। दोनों महाजों पे हमारा वफाकी हुकूमत इस वक्त तक नाकाम रहा है। वो ना हमें कोरोना का मुकाबला करने के लिए वो टेस्टिंग में इजाफा करने का मदद करने को तैयार है, ना हमें अपना लैब कैपेसिटी में बढ़ाने को तैयार है, ना हमारे हेल्थ केयर का बेड, आइसोलेशन सेंटर्स, क्वारंटीन सेंटर्स, हॉस्पिटल्स में इजाफा करने को तैयार है, और ना वो हमारा मईशत को संभालना, हमारा डेली वेज अर्नर्स को रिलीफ पहुंचाने को तैयार है। ऐलान किया था कि एग्रीकल्चरल पैकेज होगा, इस एग्रीकल्चरल पैकेज भी अभी तक नहीं आया है। फूड सिक्योरिटी इस मुल्क का, हर मुल्क का इस वक्त सबसे एक अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना आवाम की फूड सिक्योरिटी गारंटी करें। अब भी आपको पता है कि लोकस का जो सिलसिला चल रहा है, और सिंध में भी ये लोकस पहुंच चुके हैं। पिछले बजट में मैंने, सदर जरदारी ने, सरदार अख्तर मैंगल ने इन लोकस के बारे में वफाकी हुकूमत को किसे अपील किया कि ये आपका काम है। 18वीं तरमीम के बाद भी ये आपका काम रहा है। लोकस का मुकाबला करने में आपको सूबाई हुकूमत को मदद करना पड़ेगा। उस वक्त उनकी तरफ से कोई मदद नहीं आया, लेकिन उनके साथ ये तो तय हुआ कि वो हमें मदद करेंगे, इसलिए ये वापस आ रहे हैं। यहां तक कि मैंने सुना था कि इसलिए वफाकी हुकूमत कोरोना का मुकाबले करने में देर हुआ कि वो तो लोकस का तैयारी कर रहे थे। तो अब लोकस पहुंच चुके हैं, लेकिन वफाक की तरफ एक प्लेन भी नहीं आया है। हम कितना नुकसान उठा सकते हैं? हम क्या कोरोना के साथ का मुकाबला करते हुए जो मुआशी सूरत हाल पूरी दुनिया में पैदा हो रहा है, उसका भी मुकाबला करें। साथ साथ हमारे ऊपर ये जो लोकस का टिड्डी का मसला है, वो हमारा मईशत को, हमारा फूड सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहा है। और वफाकी हुकूमत ना मईशत को संभालने के लिए, ना इस मर्ज का मुकाबला करने के लिए, और ना ही अपना लोकस को मरवाने के लिए हमें मदद करने को तैयार है। ये लोग हमेशा 18वीं तरमीम के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन कोई खुद काम करने को तैयार नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं है। अगर वजीर आजम खुद इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ वजीर आजम इस्लामाबाद का रहना चाहता है, तो फिर पाकिस्तान को इस वबा का मुकाबला करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज भी हमारा मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत का साथ देना पड़ेगा। हमें अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में हर सूबा का, आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान भर में वो टेस्टिंग का सिलसिला कम होता जा रहा है सिंध के बजाय। वो इसलिए कि सिंध 90% अपना ही रिसोर्सेज पे टेस्टिंग पे चला रहे हैं। वफाकी हुकूमत को हर सूबा को मदद इस काम में करना चाहिए। जहां तक हमारा हेल्थ केयर कैपेसिटी है, लॉकडाउन हो, लॉकडाउन ईज हो या लॉकडाउन खत्म हो, उसके मुताबिक हमारा हॉस्पिटल के कैपेसिटी पे प्रेशर आएगा। अगर हम 100% लॉकडाउन भी करें, हमारा प्रेशर आएगा। अगर हम लॉकडाउन में कोई नरमी करें, उससे ज्यादा प्रेशर आएगा। अगर हम लॉकडाउन को बिल्कुल खत्म करते हैं, उससे ज्यादा प्रेशर आएगा। हर सूरत हाल में सूबाई हुकूमत अकेला अपना हेल्थ केयर कैपेसिटी का इजाफा ना वसाइल के मुताबिक, ना ह्यूमन रिसोर्सेज के मुताबिक, ना टाइम फ्रेम वाइज के कितने दिन रहते हैं के मुताबिक हम उस पॉइंट पे ले आ सकते हैं अकेले। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू दिन से लेके आज तक हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा काम चल रहा है, आइसोलेशन सेंटर्स, क्वारंटीन में, क्रिटिकल केयर में इजाफा करना, इसमें वफाकी हुकूमत को हमें मदद करना पड़ेगा। हमारा हेल्थ केयर में, हमारा हेल्थ केयर कैपेसिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसका मुकाबला कर सकें। और साथ साथ वफाकी हुकूमत जो उसने खुद कहा है कि उनका जिम्मेदारी है,
وفاقی حکومت، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا معیشت کو سنبھالنا کا ذمہ داری وفاقی حکومت کا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب بی آئی ایس پی سپورٹ پروگرام وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے. تو اس وقت جب صوبائی حکومت اپنا پورا ریسورسز ایک وبا کے مقابلہ کرنے میں لگا رہی ہیں، ہیلتھ کیئر کے اضافہ میں لگا رہے ہیں، تو وفاقی حکومت کو ہمارا معیشت کو سنبھالنا ہے. وہ وفاق کا ذمہ داری ہے. ہمارا جو متاثر ڈیلی ویج ارنرز ہے ان تک ریلیف پہنچانا ہے. ہمارا اسمال بزنسز کو ریلیف پہنچانا ہے. ہم نے سب مل کے یہ کرنا ہے. سندھ حکومت کے پاس وہ وسائل نہیں ہے. سندھ حکومت نے اپنا ریسورسز اس ہیلتھ کیئر میں، بستر میں، میڈیسنز میں، پروٹیکٹیو اکوپمنٹ میں، ٹیسٹنگ اکوپمنٹ پہ، وینٹیلیٹرز پہ، دوائی پہ، ہم نے ان پہ خرچ کرنا ہے. ہمیں آپ مدد کریں. اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے. اگر پاکستان میں کم لوگ بیمار ہوتے ہیں، کم لوگ فوت ہوتے ہیں، تو کم اثر ہوگا ہمارا معیشت پہ. دنیا بھر میں جہاں جہاں وہ اپنا لاک ڈاؤن کو ایز کر رہے ہیں، وہ لنک کرتے ہیں کہ ہمارا ہاسپٹل کا پریشر کیا ہے، ہمارا ڈاکٹرز اینڈ نرسز کے اوپر پریشر کیا ہے، دن بہ دن ہمارا کیسز کا، ہمارا اموات کا تعداد کیا ہے. ہمیں بھی سائنس کے مطابق، ڈاکٹرز کے ایڈوائس کے مطابق، اور کتنے زیادہ جان ہم بچا سکتے ہیں اس کے مطابق ہمارا فیصلے لینے چاہیے. ہم مل کے یہ فیصلے لیں گے، لیکن قیادت اس ملک کا وزیر اعظم نے کرنا ہے. اگر اس نے ہمیں زیادہ سپورٹ نہیں کرنا تو ہمارا مخالفت تو نہ کرے. اگر ہم اپنے عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گھر میں رہو، اپنے تحفظ کے لیے، دوسرے کے تحفظ کے لیے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارا لا انفورسمنٹ اسٹرینتھ کیا ہے اور ہمارا صوبہ کا پاپولیشن کیا ہے. اگر آپ نے مدد نہیں کرنا ہے، اگر آپ نے 1 روپیہ ہیلتھ کے لیے نہیں دینا ہے، اگر آپ نے 1 روپیہ ڈیلی ویج ارنرز کے لیے نہیں دینا ہے، تو اتنا تو کرے کہ آپ ہمارے ساتھ تھے اس بات پہ کہ آپ بھی ہم سے گھر میں رہیں. ہمارا بیانیہ کا، ہمارا نہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا بیانیہ کا، ڈاکٹرز کا، نرسز کا بیانیہ کو انڈرمائن نہ کرے. آپ نا ذمہ داری پورا کرنا پڑے گا. جب ہم اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہیں، اور پوری دنیا اس بیماری کا مقابلہ کرتے اور ہم اس سے نکل جاتے ہیں، تو ہر ملک کا امتحان لیا جائے گا. ہر ملک کے بارے میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا کیا. کیا ہم وہ واحد ممالک ہونا چاہتے ہیں جنہوں نے نہ اپنے ڈاکٹرز کو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہنچایا، نہ اپنا غریب کو ریلیف پہنچایا، نہ اپنے ہیلتھ کیئر کی کیپیسٹی پہ، نہ اپنے عوام کا صحت اور زندگی کا بچانے کی کوشش کی؟ نہیں، پاکستان نے ہمیشہ ہر کرائسس کا مقابلہ کیا ہے. پاکستان وہ ممالک ہے جو انڈیا اور افغانستان اور ان ممالک کے درمیان رہ کر جی رہے ہیں. ہم نے بہت سے جنگ بھی دیکھے ہیں، ہم نے دہشت گردی جیسے کے مقابلہ بھی کیا ہے، اور اب ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کا صحت کا بچا سکتے ہیں، زندگی بچا سکتے ہیں، معاشی طور پہ ان کو سنبھال بھی سکتے ہیں اگر ہم چاہے تو. میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے پاس اب فسکل سپیس ہے. کورونا کے نام پہ ان کو یہ فسکل سپیس ملا ہے. IMF کی طرف سے فسکل سپیس ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے، G20 نے جو ریلیف اعلان کیا ہے، سب سے زیادہ جو آئل پرائسز کی وجہ سے آپ کے پاس اب فسکل سپیس ہے. آپ اس پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہتے ہو؟ خرچ کرے تو ہمارا ڈاکٹرز پہ خرچ کریں، خرچ کرنا ہے تو ہمارا نرسز اور پیرامیڈکس پہ خرچ کرنا ہے. اس سے اوپر اگر آپ نے خرچ کرنا ہے تو ہمارا ڈیلی ویج ارنرز کے ہاتھ میں اب پیسہ دو.
یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مطالبات ہے. ہم مسلسل اس وبا کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنا عوام کا صحت اور زندگی کو بچانے کے لیے اپنے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جتنا بھی ریلیف ہم پہنچا سکتے ہیں، جو ریلیف آرڈیننس حکومت پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تاریخی ریلیف آرڈیننس ہے. اس میں ہم نہ صرف اپنے عوام کا روزگار کو تحفظ دلوانا چاہتے ہیں، ان کو تنخواہ پہنچانا چاہتے ہیں، یہ بھی یقینی اس کو بھی ہم تحفظ دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ رینٹ دیتے ہو اور آپ کا رینٹ ایک پورشن سے کم ہے تو آپ کو اس وقت اس رینٹ کو نہ دینا پڑے اور آپ کو وہ اپنا گھر سے، اپنا فلیٹ سے، اپنا مقام سے وہ مالک نہیں نکال سکے. ہم چاہتے ہیں کہ سکولز میں ریلیف ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یوٹیلیٹیز میں ریلیف ہو. ہم یہ قدم اٹھانا چاہتے ہیں اپنے عوام کو، غریب کو ریلیف پہنچانے کے لیے، اور وفاقی حکومت ہمارے ساتھ نہیں دے رہی. اس سے ہم نہ ان سے کچھ لے رہے ہیں، نہ ان سے کچھ، ہم اپنا ہی صوبہ میں قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیر منیمم ورکنگ ریلیشن شپ ہوتے ہیں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان، اور وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس وقت ہو. وزیر اعظم صاحب سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنو، وزیر اعظم ہو کے کام کرو. اگر نہیں کام کرنا ہے تو پھر خود استعفیٰ دے کے گھر جائے اور کسی اور کو یہ کام سونپے. لیکن اس وقت پاکستان اس وبا کا مقابلہ کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں دے سکتی ہے. اور اگر ہم مل جل کے کام کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ڈیفیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں، ایک بار پھر یوم مئی پہ میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ڈاکٹرز کو، ہمارا نرسز کو، ہمارا پیرامیڈکس کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ بھی کھڑے ہیں، اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سارے صوبائی حکومت کو وہ سپورٹ ملے گا وفاق کی طرف سے، تاکہ وہ ڈاکٹرز کو، نرسز کو، پیرامیڈکس کا جان کا تحفظ کر سکتے ہیں. ناصر شاہ صاحب، آپ سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈران کی طرف سے واضح طور پہ کہا جا چکا ہے، ریکارڈ پر یہ باتیں ہیں، ایک بندے نے نہیں سب نے کہا ہے، بلکہ گورنر سندھ نے بھی کہا ہے کہ یہ فیشن کے طور پہ سندھ میں لاک ڈاؤن کیا گیا اور یہ وفاق کے خلاف سازش کی گئی سندھ حکومت کی طرف سے تاکہ ملک کی معیشت تباہ ہو. تو کیا واقعی آپ لوگوں کی طرف سے یہ سازش کی گئی ہے؟ جی ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سازش ہے. ہم ووہان چائنا سے شروع ہوا، پہلے ہم نے ووہان کو بند کیا، پھر ووہان کے بعد ہم نے اٹلی کو بند کیا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایران کو بند کیا. ایران کو بند کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کراچی کو بھی اور سندھ کو بھی بند کریں، اور ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ پنجاب میں، بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں اور خیبر پختونخوا میں جہاں پی ٹی آئی کا حکومت ہے کہ وہاں وہ اقدامات اٹھایا جائے تاکہ اپنے عوام کا زندگی اور صحت کو تحفظ ہو. سازش اگر ہے نا پی ٹی آئی کے خلاف، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے سازش ہے، کوئی اور سازش ان کے خلاف نہیں کر رہے ہیں. اس وقت کوئی ان کی طرف دھیان بھی نہیں دے رہے ہیں. ہم سب اس وقت اپنے عوام کا صحت کا زندگی کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. اپنے ڈاکٹرز اور نرسز جو اس ملک میں اس وقت ہیروز ہیں، میں کیا اور کہہ سکتا ہوں، جو اپنے اور اپنے خاندان کا زندگی خطرہ میں ڈال کے دن رات 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے ہیروز ہیں. ان کی طرف ہم دھیان دے رہے ہیں. کوئی پی ٹی آئی کے خلاف سازش نہیں کر رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کرونا وائرس نہیں بنایا. پاکستان اب جب بھی خطاب کرنے آتے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ مرنے چاہیے تھے مرے نہیں. کیا وزیر اعظم کو انتظار ہے کہ اتنے لوگ مر جائیں جتنے دنیا میں مرے؟ وہ حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں ملک میں اتنے مرے، الحمدللہ ہمارے یہاں بھی مرے. میں آپ کا یہ ایک کوشچن کا میں کرتا ہوں، آپ کا یہ سوال از اے ویری لیجیٹمیٹ کوشچن. میں بھی یہ سوچتا ہوں، میں بڑا کنفیوز ہوتا ہوں کہ وزیر اعظم نے خود کہا کہ اس بیماری سے 2% لوگ کا خطرہ ہے کہ وہ فوت ہو. ہمارا شرائع اموات اس وقت 2% کے قریب ہے، اور وہ بھی 2% ان کیسز میں سے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. شکر الحمدللہ کہ اب تک ہم اٹلی یا نیو یارک یا ایسے کوئی
یا ایران نہیں بنے. خطرہ ہے کہ مئی کے اینڈ میں جو بوجھ جو پریشر ہمارے ہاسپٹلز میں ملک بھر میں ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوگا. ہمیں بالکل شکریہ سب کہ اس سے زیادہ برا ہو سکتا تھا. 2% کے علاوہ کے بجائے 10% ہمارا شرح اموات ہو سکتا تھا. لیکن 2% ایک بہت بڑا نمبر ہے. اور آپ کا سوال بڑا ویری کریکٹ ہے کہ وزیر اعظم سے پوچھا جائے کہ وزیر اعظم کے مطابق کتنا شرح اموات کافی ہے کہ پھر ہم وہ قدم اٹھائے اپنا صحت اور اپنے عوام کا صحت اور اپنے عوام کا زندگی کو بچا سکے. اگر صرف 2% رہتا ہے اور سارے پاکستان کو لگتا ہے تو پھر تقریباً 4 لاکھ لوگ خدا نہ خواستہ فوت ہو سکتے ہیں. کیا وہ ہمارا وزیر اعظم کے لیے کافی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو؟ ہمارا سوچ ہے کہ جتنا جلدی آپ قدم اٹھائے، جتنا کم لوگ بیمار ہو، جتنا کم لوگ جتنا ہم اس کی بیماری کے پھیلاؤ کو کم کر سکے اور ساتھ ساتھ ہمارا ہیلتھ کا نظام میں اضافہ کر سکے، اتنا ہم اس کا کنٹرول کر سکے. اور جیسے نیوزی لینڈ نے، جیسے دوسرے ممالک نے اپنے وبا پہ قابو کرنے کے بعد ریلیف دلوایا، ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں. جی عباسی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ موجودہ جو منتخب حکومت تھی یہ الیکٹڈ حکومت آئی تھی، پھر یہ سلیکٹڈ ہوئی، اب اسے ریجیکٹڈ حکومت کہا جا رہا ہے. موجودہ حکومت میں 6 سربراہ فوجی کو اہم وزارتیں دی گئی ہیں، آئندہ بھی دیے جانے کے امکان ہیں. آپ اس سلسلے میں کیا بتائیں؟ میں اس سلسلے میں کافی زیادہ بھول چکا ہوں اور اس وقت بھی میرا خیالات وہی ہیں جو پہلے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس آدمی کا ہے. جیسے میں نے اپنا پہلا پریس کانفرنس میں کہا، وزیر اعظم بھی ہے، وزیر صحت بھی ہے، تو ان کا لیجیٹمیسی پہ اور ان چیزوں پہ تنقید کر سکتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ ہم انسٹیڈ آف ان چیزوں پہ اس وقت میرا جمہوریت پہ، 18th امینڈمنٹ پہ، ان ساری چیزوں پہ بڑا اسٹرانگ موقف ہے اور ہمیشہ رہیں گے. لیکن اس وقت ہم اگر بات کریں تو کرونا کا بات کریں، اگر فکر کریں تو ہمارا کرونا کا مریض کا، ہمارا پیشنٹس کے، ہمارے بزرگوں کے، اور ہمارا ڈاکٹرز اور نرسز اور فرنٹ لائن ورکرز کے. اور آپ کا ایئر ٹائم بھی اسی چیز میں لینا چاہوں گا کہ وزیر اعظم سے جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، سلیکٹڈ ہو، الیکٹڈ ہو، وٹ ایور، وہ اب اپنا کام کرے. ایک منٹ منور جی. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ اس وقت پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹرز کو سپورٹ کی ضرورت ہے اور اس وقت کوئی جنگ نہیں ہو رہی، عالمی صورتحال میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہو رہی. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ڈیفینس بجٹ کو کٹ کر کے اور ہیلتھ بجٹ میں اس کو ڈالا جائے اور اس میں اضافہ کیا جائے؟ ڈیفینس بجٹ کو اب میزائل ٹیکنالوجی جو ہم مزید حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا اور دیگر جو اکوپمنٹ ہم جنگی سامان حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی کٹوتی کر کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وفاقی حکومت کا شروع دن سے اپروچ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ صوبے یہ خود لڑے. تو صوبائی حکومت کا 1 سال کا ہیلتھ بجٹ ایک گلوبل وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. صوبائی سندھ میں، آئی ایسیوم کے دوسرے صوبے میں بھی وہ اپنے پورے وسائل جو ہے ہر جگہ باقی سے کاٹ کر کے اسی طرف وہ زور دے رہے ہیں کہ ہم اپنا ہیلتھ کیئر کے نظام پہ، اپنا ڈاکٹرز کو تحفظ پہنچانے کے لیے، اپنا عوام کا زندگی اور صحت بچانے کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں. کتنا زیادہ ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے، کتنا ہمارا لیب کیپیسٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے، کتنا ہمارا ہاسپٹل بیڈز میں، کوارنٹین سینٹرز میں اور ہمارا کرٹیکل کیئر یونٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور ہم اس پہ اپنا پورا فائنانس اور باقی زور لگا رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارا جو فوج ہے وہ ہمارے ساتھ بھی دے رہے ہیں، چاہے وہ لاک ڈاؤن میں عمل کرتے ہوئے یا ہمارا یہ ایکسپو سینٹر کھڑا کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ مدد لے سکتے ہیں. ہم زیادہ مدد اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ہمارے میڈیکل کور ہے، پاکستان کا میڈیکل کور میں کافی بڑی تعداد کا میڈیکل کور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ضرورت پڑے اور جب ضرورت پڑے وہ کافی مدد کر سکتا ہے.
वफाकी हुकूमत को हम साथ साथ मुतालबा शुरू दिन से ये कर रहे हैं कि जहां हम खर्च कर रहे हैं सेहत पे और टेस्टिंग पे, वहां आप हमें भी मदद करें. कुछ जितने में पहला दिन में जितना हम कर सकते हैं उतना आपकी मदद के तो डबल हो जाएगा, और कैपेसिटी में और बीमारी में इतना इजाफा हो रहा है ना. जहां से कट होगा मैं उसको तो फैसला हुकूमत पे छोड़ता हूं, लेकिन जरूर उनको ये उन पे ये जोर देना चाहूंगा कि इस वक्त जो है हमने जो डेट पेमेंट्स हमारे हैं उस पे जितना पहले और हमेशा हमें फिक्रमंद रहना चाहिए, इस वक्त वो उतना प्रायोरिटी नहीं है जितना हमने इस कोरोना का मुकाबला करने के लिए, हमारा डॉक्टर्स और नर्सेस को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, हमारा डिफेंस का, हमारा मिलिट्री का कॉम्बैट बजट होता है, नॉन कॉम्बैट बजट होता है, फिर हमारा जो लायबिलिटीज है वो होते हैं. तो आई थिंक द फेडरल गवर्नमेंट, गिवन कि ये आपके खर्चे हैं और आपने सिर्फ इसी पे ज्यादातर खर्च करना है, और उसके ऊपर आपको IMF की तरफ से, ADB की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, G20 की तरफ से, और कोरोना के नाम पे रिलीफ मिल रहा है, फिस्कल स्पेस मिल रहा है, और ऑयल की कीमत, पेट्रोल की कीमत की वजह से फिस्कल स्पेस मिला. आपके पास बहुत से ऑप्शंस है ना. क्या आप ऑयल से लेना चाहते हो, क्या आप अपना डेट से लेना चाहते हो, या जहां से आपने कहा वहां से लेना चाहते हो, ये फैसला ले. ये हम इन हुकूमत के साथ रहेंगे, सब मिलके साथ बात करने को तैयार है. हर पाकिस्तानी इस वक्त, जैसे जंग में, जैसे मैंने शुरू में कहा, कोई नहीं पूछता है, जैसे हम जंग में नहीं पूछते हैं ना कि कितना और कितना पैसा जाएगा. बस हम चाहते हैं कि हमारा जवान जो है, हमारा सिपाही जो है, हमारा सोल्जर जो है, उनका जो भी जरूरत हो हम इस वक्त पूरा करें. इस वक्त जो पाकिस्तान में जंग है वो कोरोना का मुकाबले में है. उस जंग के लिए हमारा फ्रंट लाइन, हमारा डॉक्टर्स, हमारा नर्सेस, हमारा पैरामेडिक्स है. उनका जो भी जरूरत है पाकिस्तान को पूरा करना पड़ेगा, और जहां से हमने जो भी काटना है वो तो सो काटे. इस वक्त हमने उनको देना है. बहुत जरूरी है. लॉकडाउन का सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा फैसला किया, उसके नताइज भी काफी बेहतर है दीगर सूबों की निस्बत हम देखें तो. अब इस वक्त भी लेकिन जो हमारे मज़ाफ़ाती इलाके हैं, खासतौर पर लियारी या दीगर जो इलाके हैं कम आमदनी वाले लोगों के, वहां पर हम देखते हैं कि बार बार की केसेस की तादाद वहां बढ़ रही है, और वहां पर लॉकडाउन पर उस तरह से अमल नहीं हो रहा. तो क्या सिंध गवर्नमेंट लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा सख्ती करने जा रही है? रमजान के दिनों में केसेस का दबाव भी बढ़ेगा. केसेस का दबाव जरूर बढ़ेगा. जो हमारे लॉकडाउन का सिलसिला ना सिर्फ सिंध में मगर पूरा मुल्क में पहले कुछ हफ्ते जो थे वो कामयाब ना सिर्फ सिंध में मगर मुल्क भर में थे. इस बात का वजीर आजम साहब ने भी टेलीविजन पे आके कहा कि हमारा लॉकडाउन कामयाब भी हुआ, उस पर ज्यादातर अमल भी हुआ, और उसकी वजह से हमारा केसेस पे और दूसरी चीजें पे पॉजिटिव असर हुआ है. लेकिन उसके बाद जो हमने वो एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन जो हुआ मुल्क भर में, लेकिन उस एक्सटेंशन के साथ साथ हमने फिर धोबी को, बाबर को, टेलर को 20 पॉइंट एजेंडा, हमारा मस्जिद से के लिए वजीर आजम की वफाकी वजीर की बयानबाजी से मैं जरूर आपके इस बात मानता हूं कि मुल्क भर में जो इस वबा का थोड़ा सा खौफ था शायद, और जिसकी वजह से स्टे एट होम ऑर्डर्स पे और लॉकडाउन